अस्सलामु अलैकुम नाजरीन दमिश्क में चंद दिन रह कर सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने बलाद शाम के इंतजामात का जायजा लिया और वहाँ अमीर कलादोन उल्फी को हिदायत दी और बलाद इराक की जानब निकल गया। उस जाने आने का मकसद महज ततारियों के इंतजामात का जायजा लेना था। वो हलाकू खान की मौत के बाद ये जानना चाहता था कि अब ततारियों के क्या इरादे हैं और वो किस कदर मजबूत हैं। बलाद इराक का यह दौरा इंतहाई खुफिया था। ततारियों को भनक भी ना पड़ सकी कि सुल्तान बेबरस उनके दरमियान आज़ादी से फिर रहा है। ततारी उमरा और सुल्तानी निज़ाम को इशरत में मुब्तला देखकर सुल्तान बेबरस को तसल्ली हुई कि उनकी जानब से फौरी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है। उसने बलाद इराक से वापसी इख्तियार की और सीधा अरब में दाखिल हो गया। जिलहज्जा 667 हिजरी में वो अचानक अर्ज़ हिजाज में नमदार हुआ। उसकी कोशिश थी कि कोई उसे पहचान ना पाए और वो खामोशी से उमराव वाली मक्का की कारकर्दगी का जायजा ले सके, मगर इत्तफाक से उसे मक्का के एक अमीर ने पहचान लिया और वाली मक्का को खबर कर दी। वाली मक्का सुल्तान बेबरस की आमद की खबर पाकर उसके पास चला आया। उसने कसर इमारत में ठहरने की पेशकश की तो सुल्तान बेबरस ने बताया कि उसका इरादा यह नहीं है कि वो कसर इमारत में ठहरे, बल्कि वो तो फरीज़ा हज के लिए वहाँ पहुँचा है और ख्वाहिश रखता है कि एक आम मुसलमान की तरह हज अदा करे और फिर कहरा लौट जाए। वाली मक्का ने सुल्तान बेबरस की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना इसरार जारी रखा तो सुल्तान बेबरस कसर इमारत चलाया। हज पर उसने एहराम बांधा और एक आम मुसलमान की मरद मरासे के हज अदा किए। मैदान अरफात से वो बैतुल्ला आया और उसने अपने हाथों से खाना काबा को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया और उस पर दीबा का गिलाफ चढ़ाया। इस मौका पर उसने मुसलमानों से खिताब किया और उन्हें शायर मजहबी की अदायगी के साथ साथ उनके जज्बात को जिहाद के लिए उभारा। ततारियों और सलेबी जंगजुओं के ख़तरों को बयान करते हुए उसने जोर दिया कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन मलिया मेट होकर रह जाएगा। सुल्तान बेबरस मक्का से निकलकर मदीना तैयबा पहुंचा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मस्जिद नबी में वह पूरा दिन बैठा इबादत में मसरूफ़ रहा। शाम के बाद मस्जिद के मुतवल्ली ने उसकी तवज्जो एक अहम काम की जानब दिलाई। कुछ साल पहले मस्जिद नबी में किसी बहस आग लग गई थी और एक बड़ा हिस्सा जलकर गिर पड़ा। इस अंदोहनाक खबर ने तमाम आलम इस्लाम को मगमूम किया था। बगदाद के आखिरी खलीफा मुस्तासम बिल्ला ने फौरी तौर पर इस जानब तवज्जो दी और आला महारत याफ्ता मामारों को मुअय्यन किया कि वो मस्जिद नबी के गिरे हुए हिस्से की मरम्मत करें। लेकिन हलाकू खान की वजह से सकूत बगदाद के बाद ये काम नामुकम्मल रह गया और मामार बगदाद की तबाही के गम में मगमूम वापस लौट गया। ये गिरा हुआ हिस्सा उस दिन से उसी तरह पड़ा हुआ था। सुल्तान बेबरस ने इस जायजे का हिस्सा लिया तो उसे बेहद दुख हुआ। उसने फौरी तौर पर इसकी तामीर का हुक्म दिया और कहरा की हुकूमत को आला मामार और अखराजात की रकम रवाना करने का हुक्म दिया। तीसरे दिन सुल्तान बेबरस मस्जिद नबी में ही था कि उसके मुशाहिदे में एक और बात आई जिससे उसे बेहद अजियत पहुँची कि मुसलमान इस्लाम रोज़ा नबी का सही मैनों में एहतराम नहीं करते और बिला तकल्लुफ़ कब्र मुबारक के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं और कब्र मुबारक को हिसार में लिए खड़े रहते हैं। इसमें किसी कदर सूए अदब पाया जाता था। ये फ़ेल जहाँ गैर शाइस्ता और अदम एहतरामियत का बायस था, वहीं इससे कई संगीन खदशात भी पैदा होते थे। गोया रोज़ा मुबारक तक हर खास व आम की रसाई थी, जिससे दुश्मनान इस्लाम की जानब से कब्र मुबारक को नुकसान पहुँचाने का एहतमाल भी था। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी यहूदी कब्र अनवर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर चुके थे। दूसरा, सुल्तान बेबरस के दिल में इस हदीस मुबारक ने भी तड़प पैदा कर दी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी कि कहीं मेरी कब्र बुत न बन जाए। सुल्तान बेबरस ने फौरी तौर पर रोज़ा यकदस में मुहाफ़िज़ तैनात किए जो कि लोगों को रोज़ा यकदस में दाखिल होने से रोकते। इसके फ़ौरन बाद उसने उलमा व मशाइख से फतवा हासिल किया और कब्र अनवर के गिरद लोहे का मजबूत महजर तामीर कराया जो कि आज तक वैसे का वैसा ही मौजूद है। इस तरह कब्र अनवर ना सिर्फ महफूज हो गई बल्कि अदम एहतरामियत के खदशे का भी खात्मा हो गया। मुसलमानों के एक गिरोह ने सुल्तान बेबरस के इस इक़दाम की मुखालफत की कि उसने मुसलमानों के दीनी व हुब्बे नबी जज्बात को कुचलने की कोशिश की है, मगर यह ख्याल बहुत जल्द ही दम तोड़ गया।
مسجد نبوی کی تعمیر و مرمت اور روزہ اقدس کی حفاظت کی سعادت ہے سلطان رکن الدین بیبرس کے حصے میں آئی۔ ناظرین، سلطان بیبرس عرض حجاز میں کچھ دن مزید ٹھہرا اور دیگر انتظامات کی بہتری کے اقدامات کیے، جن میں حجاج کے لیے پانی کے کنویں اور سراؤں کی تعمیر بھی شامل تھی۔ سلطان بیبرس عرض حجاز سے سیدھا قاہرہ واپس لوٹا، جہاں مملوک لشکر اس کے اگلے حکم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ سلطان بیبرس نے قاہرہ پہنچتے ہی عسکری تیاریوں کا جائزہ لیا اور دربار خلافت کی اجازت سے یہ حکم جاری کرایا کہ خانہ کعبہ کے لیے تیار کیے جانے والے محمل شریف کو مکہ روانہ کرنے سے پہلے قاہرہ کے تمام حصوں میں گھمایا پھرایا جائے اور اس کے آگے مملوک مہارت یافتہ افراد کے اکھاڑوں کا انعقاد کیا جائے۔ یہ سپاہی اپنی عسکری مہارت کا بھرپور مظاہرہ کریں اور عام لوگوں کو شمشیر زنی اور نیزہ بازی کی مبادرت کی دعوت دیں۔ یہ طریقہ کار قاہرہ سے لے کر مکہ تک کے راستے میں آنے والے تمام بڑے شہروں میں اختیار کیا جائے تاکہ لوگ جہاں تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوں تو ان میں بھی اگلی بار مقابلوں میں حصہ لینے کا جوش پیدا ہو سکے۔ مملوک سپاہیوں نے جیتنے والے افراد کو باقاعدہ انعامات دینے کا بھی اعلان کیا۔ یہ سب کارروائی صرف اس لیے کی گئی تھی کہ عالم اسلام اس دور میں مشکلات و مصائب سے نبردازماں تھا اور مسلمانوں کی غفلت کے باعث ان میں سپاہیانہ صلاحیتوں کا فقدان پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کے حوصلے بے حد بلند ہو چکے تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست و ریخت میں مبتلا کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس نے محمل شریف کے تقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس مہم کا آغاز کیا تھا وہ لوگوں میں بے حد مقبول ہوئی۔ لوگ نہ صرف سپاہیوں کی مہارت کے مظاہرے دیکھتے بلکہ ان کے اندر بھی ان فنون حرب کو سیکھنے کا رجحان پیدا ہونے لگا۔ پہلے ہی سال میں ہزاروں نوجوان عسکری مہارت کے بل بوتے پر اسلامی لشکر میں شامل کیے گئے اور انہیں کئی مراحت بھی دی گئیں۔ ناظرین، وہ ایک خاص گھڑ سوار دستہ تھا جو تیز آتشی رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ ان کے ہاتھوں میں مضبوط آہنی ڈھالیں موجود تھیں جنہیں سپاہیوں نے اپنے بائیں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں اریاں تلواریں موجود تھیں۔ ان کی تعداد 30 سے زائد نہیں تھی۔ ان کے بیچوں بیچ ایک خاص گھڑ سوار موجود تھا جس کے اوپر ایک بڑی چھتری سے اوٹ کی گئی تھی۔ وہ دستہ دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دستے کے عقب میں کچھ فاصلے پر ایک دوسرا دستہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے لباس کسی قدر مختلف تھے۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھی تلواریں اور ڈھالیں تھیں۔ دونوں دستوں میں جو چیز مشترک تھی وہ ایک مخصوص علامت تھی جو کہ ان کی ڈھالوں اور ذرائع بختر پر نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ علامت ایک منقش صلیب کی تھی جو کہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دستے نصرانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا دستہ شاہ حفص سابق شاہ یروشلم کا تھا، جبکہ دوسرے دستے میں انطاکیہ کا حکمران شاہ بہمن موجود تھا۔ یہ لوگ ساتھ ساتھ سفر کر سکتے تھے مگر کسی مصلحت کے باعث بہت کم فاصلہ رکھتے ہوئے ارض مقدس کے شمال مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کا رخ ارض نوبہ کی طرف تھا۔ نوبہ بلاد مصر کے ساتھ ایک چھوٹی سی مگر بے حد مضبوط عیسائی سلطنت تھی جہاں شاہ ڈیوڈ خود مختار حکمران کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا۔ چند ماہ پہلے شاہ حفص اور شاہ ڈیوڈ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں بعد میں انطاکیہ کا شاہ بہمن اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہو گئیں۔ ان کی باہمی مراسلت کا مقصد بلاد مصر و شام کی مضبوط اور وسیع سلطنت سے صلیبی جنگجوؤں کو درپیش خطرات کا سدباب کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ آغاز میں یہ سلسلہ رسمی انداز میں چلتا رہا، مگر بعد میں سلطان بیبرس کی جانب سے ایک کے بعد ایک اہم صلیبی قلعوں کی فتح اور مسماری کی خبروں نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس ضمن میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ضروری ہے۔ شاہ نوبہ ڈیوڈ نے شاہ حفص اور شاہ بہمن سمیت اہم نصرانی سرداروں اور حاکموں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی۔ یہ دعوت خالصاً جذبہ عیسائیت پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے شاہ قسطنطنیہ کا وہ مراسلہ متحرک تھا جس میں اس نے باقاعدہ شاہ نوبہ سے صلیبی علاقوں کی حفاظت اور مدد کی فراہمی کی درخواست کی تھی اور ساتھ ہی کئی اہم مراحت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کیوں تو سلطان بیبرس کی بصیرت انگیز حکمت عملی نے شاہ قسطنطنیہ کو صلیبی جنگجوؤں سے بالکل کاٹ کر رکھ دیا تھا اور وہ براہ راست ان کی کسی بھی طرح مدد کرنے سے قاصر تھا، مگر وہ مخفی طور پر پس پردہ ایسے اقدامات میں مشغول رہتا جس سے صلیبی جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی۔ سلطان بیبرس کو اس کے شرارت امیز اقدامات کی اکثر خبر مل جاتی مگر وہ اس کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو فی الوقت نظر انداز کرتا رہا۔
شاہ قسطنطنیہ کی بھرپور کوشش تھی کہ ارض مقدس میں موجود نصرانی حکومت کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل جائے اور کوئی ایسی صورت نکلے کہ مسلمان ارض مقدس میں ان کی باقاعدہ حکومت تسلیم کر لیں اور جنگ و جدل کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ممکن تھا کہ اس کی خواہش پائے تکمیل تک پہنچ جاتی اگر ارض مقدس پر آنے والے صلیبی جنگجو اعلیٰ اخلاق اور تہذیب کا مظاہرہ کرتے وہ فاتح کی بجائے مسیح خدمت گزار کی حیثیت سے ارض مقدس میں ٹھہرتے اور اپنی اعلیٰ حکمت عملی اور اخلاق کا ثبوت دیتے اور امن و سلامتی کی راہوں پر سفر کرتے تو شاید گزشتہ 150 سال میں ارض مقدس کے لوگوں کا دل جیت لیتے اور مسلمانوں کے مقابلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے مگر صلیبی جنگجو ارض مقدس میں لٹیروں کے مانند داخل ہوئے اور پے در پہ کئی بار انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھایا کہ وہ بلبلا اٹھے۔ یہی وجہ ان کے خلاف اسلامی جہاد کا باعث بنی اور مشہور مجاہدین اور سلطانوں نے ان کے شریر دماغوں کو درست کرتے ہوئے انہیں کئی بار شکست سے دوچار کیا۔ یورپ و قسطنطنیہ کی جانب سے مسلسل مدد کے باعث وہ طویل مدت سے یہاں موجود تھے اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر مہارت رکھتے تھے۔ سلطان بیبرس نے ان کی حوصلہ شکنی کر کے ثابت کر دیا تھا کہ انہیں اگر ارض مقدس میں رہنا ہے تو وہ صرف امن کی صورت میں رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کے قیام کے لیے بلاد اسلامیہ میں کوئی جگہ نہیں۔ شاہ بومنڈ اور شاہ افسوئم اور دیگر صلیبی امراء کے مختصر قافلے مکہ سے ہوتے ہوئے یافا اور طرابلس شام کے راستے بحیرہ یامر کے ساحلوں پر سفر کرتے ہوئے ارض نوبہ پہنچے۔ وہاں شاہ ڈیوڈ نے ان کا بھرپور انداز میں استقبال کیا۔ ارض نوبہ میں اس دور کی سب سے نصرانی ممتاز شخصیتیں جمع تھیں، جن میں فرما روا ثقلیہ شاہ فریڈرک جو کہ یروشلم کا سابق حکمران رہ چکا تھا اور اسلامی لشکر سے پے در پہ شکستیں کھا کر اور صلیبی ساتھیوں کی بدسلوکی سے دل برداشتہ ہو کر ثقلیہ واپس لوٹ گیا تھا، شاہ یوجیکلی جو کہ طرابلس شام کا حاکم تھا، شاہ جیکارڈ دوم جو کہ قبرص کا حکمران تھا، شاہ بیٹن جو کہ بلاد شام اور بلاد کونیا کے درمیان موجود اہم نصرانی سلطنت آرمینیا کا حکمران تھا، اور دیگر صلیبی قلعوں کے سردار و حکمران شامل تھے۔ ان سب سیاسی شخصیتوں کی مشترکہ آمد نے نوبہ کو خطے میں نہایت اہم بنا دیا۔ شاہ ڈیوڈ نے ان سب کی خوب خاطر مدارت کی اور ان کے سامنے سلطان بیبرس کی حکمت عملی رکھتے ہوئے غور کرنے کی درخواست کی۔ تمام افراد اس بات پر متفق تھے کہ اسلامی لشکر کی فوج کشی کا یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب ارض مقدس میں کوئی بھی نصرانی حکومت موجود نہ ہوگی اور اس کے قرب و جوار میں بھی موجود نصرانی حکومتوں کو خطرہ درپیش رہے گا۔ تمام حکمرانوں نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے تحت سلطان بیبرس سے نبڑنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ بالآخر یہی طے پایا کہ تمام اطراف سے صلیبی محاذ کھول دیے جائیں اور مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اس زمن میں تمام افراد 2-2 یا 3-3 ٹکڑیوں میں متحد ہو جائیں تاکہ صلیبی قوت سلطانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ کئی اطراف سے حملے کی صورت میں یقیناً سلطان بیبرس کا لشکر بڑھ کر رہ جائے گا اور اسلامی لشکر کی تعداد میں فرق آ جائے گا۔ اس طرح انہیں شکست دینا زیادہ آسان ہوگا۔ یہ حکمت عملی بے حد اہم تھی کیونکہ مسلمانان اسلام اس وقت کئی مختلف قوتوں سے نبرد آزما تھے، گو کہ درمیانی خطے میں امن و امان محسوس ہوتا تھا، مگر تمام سرحدیں مارکا رئی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ بلاد عراق و فارس کی جانب سے آئے دن تتاریوں کے دستے حملہ آور ہوتے رہتے اور شہروں کو نشانہ بناتے۔ بلاد شام کا حاکم امیر کلادون الفی ان سے دن رات نبڑنے میں مصروف تھا اور مملوک لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کی قیادت میں بلاد شام کی حفاظت میں مصروف تھا۔ صلیبی جنگجوؤں نے الگ قیامت ڈھا رکھی تھی۔ ان کا مقبوضہ علاقہ کافی طویل پٹی پر مشتمل تھا جس کی مکمل نگرانی ممکن نہیں تھی۔ سرحدی شہروں کے والی اپنے طور پر ان سے مقابلہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے پاس بھی مملوک افواج کا ایک حصہ بٹی ہوئی صورت میں موجود تھا۔ اسلامی سلطنت کے اندر بھی شریر افراد موجود تھے جو کہ مختلف قسم کی نافرمانیاں کرتے اور اکثر بغاوت کے علم بلند کر دیا کرتے۔ ان سے نبڑنا بھی ضروری تھا۔ بلاد شام میں باطنی فدائیوں نے بھی سر اٹھا رکھا تھا۔ وہ وسیع العریض سلطنت کے استحصال کے قیام کے لیے مصروف بعمل تھے۔ موصل میں بدر الدین لولو کے جانشین اور شیراز میں سلغری خاندان کے سلطان اس کوشش میں مصروف تھے کہ کسی طرح وہ سلطان بیبرس کو ختم کر کے تمام اسلامی سلطنت کے مطلق العنان حکمران بن جائیں۔ سلطان بیبرس ان تمام معاملات کو مختلف انداز میں حل کرنے میں دن رات مصروف تھا۔
شاہ ڈیوڈ نصرانی حکمرانوں کی بہمی معاونت و اتحاد دیکھ کر بے حد مسرور ہوا اور اس نے پیش گوئی کی کہ اگر وہ یہ سلسلہ شروع کر دیں تو صرف 1 سال کی محدود مدت میں ہم بلاد اسلامیہ کے قلم میں ایک مضبوط نصرانی سلطنت وجود میں لا سکتے ہیں۔ ایک صلیبی سردار نے اتنے بڑے مرکے کے اخراجات کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے۔ یہ نہایت اہم اور چبھتا ہوا سوال تھا جس نے یکدم سب کی سوچ کا دھارا ہی تبدیل کر ڈالا۔ شاہ ڈیوڈ کا خیال تھا کہ تمام افراد اپنے اپنے طور پر مالی معاونت کو سنبھال کر اس صلیبی مرکے کا آغاز کریں گے، مگر جب شاہ بیٹن نے اس لائحہ عمل کو عملی صورت دینے کے لیے اس سے ہی مالی مدد کا تقاضا کیا تو اس کی دیکھا دیکھی تمام افراد شاہ ڈیوڈ سے مالی مدد مانگنے لگے۔ شاہ نوبہ نے اطمینان کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نہ تو کوئی مالی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی اس حالت میں ہے۔ مضبوط نصرانی سلطنت کے وجود ہی میں ہماری حکومتوں کی بقا ہے، ورنہ سلطان بیبرس ایک ایک کر کے سب حکومتوں کو کھا جائے گا۔ شاہ بیٹن نے اس بات کو درست قرار دیتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا کہ عظیم صلیبی لشکر کشی کے لیے بے شمار سرمایہ کی ضرورت ہے۔ عسکری انتظامات کے ساتھ سپاہیوں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات اپنی جگہ موجود ہیں۔ ایسی صورت میں ہم لوگ کہاں سے اتنے بڑے سرمایہ کا انتظام کر سکتے ہیں؟ شاہ ڈیوڈ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سب اپنی اپنی ریت سے مدد مانگیں۔ نصرانیت کی فتح کے لیے لوگ انہیں دل کھول کر چندہ دیں گے اور اس ضمن میں یورپ سے بھی مدد کی درخواست کی جائے۔ شاہ بیٹن نے شاہ ڈیوڈ کے انداز و خیال کو بچکانہ قرار دیا اور اس ضمن میں کھلے الفاظ میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کئی دیگر نصرانی حاکم بھی شاہ بیٹن کے ہم خیال ثابت ہوئے اور انہوں نے شاہ ڈیوڈ پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ انہیں چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے ارض مقدس کی فتح چاہتا ہے اور یقیناً فتح کے بعد وہ سب لوگوں سے اپنی بالادستی منوانے کا مطالبہ کرے گا۔ شاہ ڈیوڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کئی دن سے جاری مذاکرات اچانک یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ اس نے بہتری صفائی پیش کی مگر وہ نصرانی حاکم اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ شاہ فرید رکسانی نے اس کی ڈھارس بندھی کہ ایسا ہونا یقینی تھا، کیونکہ اگر نصرانیت میں پہلے دن سے اتحاد موجود ہوتا تو یقیناً وہ یروشلم سے یوں در بدر ہو کر نہ نکلتے، اور اس طرح شاہ فرید رکسانی، شاہ بومنڈ اور شاہ افسوئم کے علاوہ سب لوگ ناراض واپس لوٹ گئے۔ جو افراد اس کے پاس ٹھہرے تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ سلطان بیبرس کے خلاف اتنی بڑی صلیبی جنگ کا محاذ کھول پاتے۔ ایک ایک کر کے تمام نصرانی حکمران اور صلیبی سردار ارض نوبہ سے نکلتے چلے گئے۔ انہی میں ایک گھڑ سوار موقع پا کر الگ ہوا اور تیز رفتاری سے الگ سمت میں سفر کرنے لگا۔ کچھ دور پہنچ کر اس صلیبی سردار نے مخصوص صلیبی لباس اتار کر ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ اس نے نیچے ایک دوسرا لباس پہنا ہوا تھا جو کہ اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت تھا۔ اس شخص نے ایک چشمے کے قریب پہنچ کر منہ ہاتھ دھویا اور وضو کیا۔ اس کے بعد اس نے نہایت عز و خضوع سے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ شخص مسلمانوں کا سلطان بیبرس ہی تھا جو کہ نصرانیوں کی نقل و حرکت کی اطلاع پا کر خود ان کے درمیان پہنچ گیا۔ سلطان بیبرس کو خبروں کی اطلاعات پر کامل یقین نہیں رہتا تھا، اس لیے وہ اکثر بھیس بدل کر خود یہ فریضہ انجام دیا کرتا تھا۔ صلیبی شخصیات کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سب سے بڑا حریف ان کے بیچ میں رہ کر نہ صرف ان کی تمام گفتگو سن رہا ہے بلکہ ان میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مالی معاونت کا شوشہ چھوڑ کر بقریت واپس لوٹ چکا ہے۔ صلیبی مجلس کا انجام دیکھ کر سلطان بیبرس کے چہرے پر بے حد مسرت تھی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے اس عظیم طوفان کو برپا ہونے سے پہلے ہی مٹا ڈالا تھا۔ ناظرین، مطیع الدین مضطرب نگاہوں سے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر قاہرہ جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، صرف اس کے نکلنے کی دیر تھی۔ مطیع الدین کو نہ جانے کیوں یہ خیال آیا کہ وہ شیخ کبیر الدین پر اندھا دھند اعتماد کر کے اس کی مدد کرنے کا وعدہ تو کر چکا ہے، مگر اس نے تمام مدت میں ایک بار بھی گل وقوز کی صورت نہیں دیکھی۔ گل وقوز وہاں موجود ہے یا نہیں، اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے شیخ کبیر الدین کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ اتنی دیر تک قاہرہ کے لیے روانہ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے گل وقوز کو دیکھ نہیں لے گا۔ شیخ کبیر الدین کی جانب سے اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس پر اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ بار بار اشتیاق بھری نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتا۔ انتظار کی یہ گھڑیاں خاصی طوالت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ دوپہر کے بعد شیخ ابو رضیہ اس کے پاس آیا
उसकी सूरत देखकर मतीउद्दीन का चेहरा तन गया, क्योंकि उससे किसी अच्छे जवाब की तवक्को हरगिज़ नहीं रखी जा सकती थी। शेख अबू रज़िया ने उसके तेवर देखकर नागवारी का तासुर दिया। मतीउद्दीन, तुम्हारी ख्वाहिश शेख रईस के पास पहुंचा दी गई थी और इसके लिए गुल वक़ूद से बात की गई है, मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गुल वक़ूद ने तुमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया है। शेख अबू रज़िया खुश्क लहजे में बोला, मैंने गुल वक़ूद से मुलाकात की फरमाइश नहीं की थी, बल्कि मैं सिर्फ उसकी सूरत देखकर यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि क्या वो वाकई यहाँ मौजूद है। मतीउद्दीन ने जवाब दिया। ये अलग बात थी कि शेख अबू रज़िया की बात ने उसे गहरा सदमा पहुँचाया था। वह गुल वक़ूद की जानिब से किसी ऐसे जवाब की तवक्को नहीं रखता था, मगर जल्द ही वह खुद को यह तसल्ली देने में कामयाब हो गया कि शेख रईस या उसके साथियों की जानिब से उसे किसी बेहतर जवाब की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। शेख रईस तुम्हारा मतलब खूब समझ चुके हैं, मगर मामला चूँकि गुल वक़ूद से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी रजामंदी हासिल करना भी ज़रूरी है। शेख अबू रज़िया का लहजा बदस्तूर खुश्क ही था। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे यूँ लगता है कि तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ फरेब कर रहे हो। मतीउद्दीन ने दांत पीस कर कहा। मतीउद्दीन, होश में रहकर बात किया करो। तुम्हारे लबो लहजे में खुली गुस्ताखी पाई जाती है। यहाँ शेख रईस के बारे में ऐसी बात करने वाले की ज़बान गुद्दी से खींच दी जाती है। इसे अपनी खुशनसीबी समझो कि शेख रईस तुम पर मेहरबान है। शेख अबू रज़िया भी फिर गया।